बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है, जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा, तो हम नहीं बल्कि हमारे अमाल बोलेंगे। आज मुझे खान साहब की एक तकरीर याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कौम को मुखातिब करते हुए कि इस मुल्क के अंदर दो किस्म के कवानीन राइज हैं। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, मगर 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान में एक नई रीत रवाज और एक नई रस्म का आगाज हुआ और अब ये कानून ताकतवरों के लिए उनकी अपनी मर्जी का कानून है और कमजोरों के लिए ताकतवरों की मर्जी का कानून आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आएगा। फजल रहमान ने इन ताकतवरों को आज ललकारा है, पुकारा है। देखना ही होगा कि ताकतवर फजल रहमान के लिए भी उनकी अपनी मर्जी का कानून राइज करते हैं या फिर वो कानून होगा जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये कोई आम जुमले नहीं है जो फजल रहमान ने आज अपनी तकरीर में कहे। मिसाल के तौर पर तकरीर का आगाज होता है, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा गया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी गई और ये वार्निंग भी कोई आम नहीं थी। मैं व्यूअर्स आपको पिछले कई बरसों से, जब से ये पीडीएम का टोला पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, तो मैं बार बार आपको बताया करता था कि देखें कि फजल रहमान साहब अपने कंधों पर हाथ मार मार कर क्या कहते हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जर्नल्स, पाकिस्तान की फौज इनसे पूछती क्यों नहीं है कि मियां हमने इमरान खान जिसके साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम खड़ी है उसे नहीं बख्शा, उसके खिलाफ हमने सियासत में से उसे माइनस करने की तमाम तदबीरें लड़ाई और इस वक्त वो जेल में बैठा हुआ है, तो तुम किस खेत की मूली हो। आज फजल रहमान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। ये गौर करें अल्फाज क्या थे, ये पाकिस्तान के मीडिया ने आपको नहीं दिखाया। क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या फिर जो इब्तदा जिस जुमले से मैंने की कि ताकतवरों के लिए अपनी मर्जी का कानून और कमजोरों के लिए ताकतवरों की मर्जी का कानून, यही फार्मूला जो है अपनाया जाएगा और जो आपसे ज्यादा ताकतवर हो, जिसे आप कंट्रोल ना कर सके, तो फिर कानून उसकी मर्जी का होगा और जैसा कानून आप चाहते हैं वैसा कानून होगा। अल्फाज के ऊपर गौर करें और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके साथ क्या किया जाएगा या फिर इसी तरह ये खेल खेलते रहेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसका जनाजा हर रोज इसी तरह उठाया जाएगा। फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि वर्दी वालों, एजेंसी वालों, हमें धमकियां मत भेजा करो, हम धमकियों से बिगड़ते हैं। अगर आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। शराफत से रहोगे, शराफत से रहेंगे। बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है और हम वो नहीं जिन्हें तुम इस्लामाबाद आने से रोको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बात कर रहे थे कि तुमने उनके लिए तो कंटेनर्स खड़े कर दिए, फोर्स का इस्तेमाल किया, गोलियां चलाई, लेकिन याद रखना हम जब मैदान में आएंगे तो तुम हमें रोक नहीं सकोगे। तो व्यूअर्स, ये हैं फजल रहमान आपके लिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत मुबारक हो। आज उनके हवाले से फजल रहमान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई बार उनका नाम लेकर उन पर तनकीद की है। देखना ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजल रहमान पर कितने केसेस बनाती है, क्योंकि व्यूअर्स आपको याद होगा इससे पहले जब मुल्क तोड़ने की बात की गई तो कहा गया कि एक टेलीविजन चैनल का सहाफी गवाह बनने के लिए तैयार है और गवाही देगा, उसकी दरखास्त के ऊपर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनाया जाएगा कि 71 में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ और करने वाले कौन थे, आपको याद होगा। आज फजल रहमान ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, वो ये कहते हैं कि मुल्क बनाने में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। आप जरा गौर करते जाएं और देखना यह होगा कि इसका जवाब किस अंदाज में आता है। आप पाकिस्तान बनाने के नजरिए से पीछे हट गए, हम मौजूद हैं, तुमने मुल्क को खराब किया, यह हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है। अब आगे उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान सरकारी महकमों का नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान अवाम का नाम है। अगर पाकिस्तान की अवाम ना हो ना तो फिर पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। यह अवाम है जिसने आपको इन ओहदों पर बिठाया, यह अवाम है जिसकी वजह से ये आइन मार्ज वजूद में आया और ये आइन पाकिस्तान है जो आपको बाउंड करता है कि जमहूरियत का ख्याल रखा जाए और जमहूरियत शिकन जितनी भी कुव्वतें हैं उनको उनके कैफे किरदार तक पहुंचाना। ये फजल रहमान साहब ये तमाम बातें कर रहे हैं और अब देखना होगा कि रियासत इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन जो है वो देती है। फजल रहमान साहब ये भी कहते हैं और ये वो अल्फाज थे जो पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाए। मैं आपको व्यूअर्स इससे पहले भी बता चुका हूं कि ये जितने भी मौलाना हजरात हैं
یہ مذہب کو جب استعمال کرتے ہیں نا تو یہ بہت زیادہ خطرناک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اور آج فضل الرحمان نے مذہب کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے پاکستان کے اندر تقریر کرتے ہوئے. اب ان کے مقاصد کیا ہیں؟ پوری قوم یہ جانتی ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے اور جس طرح سے ان کو دھوکہ دیا گیا اب یہ بدلہ لینے پہ اترے ہوئے ہیں اور اس لیے تمام باتیں کر رہے ہیں. اس کا جمہوریت سے اور عام آدمی کی زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مذہب کے نام پر، کلمے کے نام پر پاکستان کے مدارس کے بچوں کو سڑکوں پر اتاریں گے اور حکومت کو اور طاقتور حلقوں کو بلیک میل کریں گے. میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ خون ریزی ہو، لیکن فضل الرحمان نے جو باتیں کہی ہیں میرا جو کنسرن ہے کہ کیا اس پر پاکستان کی حکومت اور پاکستان میں طاقتور حلقے کوئی مقدمہ بنائیں گے؟ چونکہ آپ نے عمران خان پر تو بہت سارے مقدمے بنائے اور آپ کیا کہتے رہے کہ دیکھو یہ ملک توڑنے کی بات کر رہا ہے، غدار ہے اور اب اسے اس کی سزا ملے گی. فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی کہ اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا تو اس نعرے کی آواز ہم ہیں. لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو غداری کی اس کی سزا کاٹو گے اور جو تم نے کچھ کیا اس کا تمہیں ضرور صلہ ملے گا. قیام میں بھی تمہارا کوئی کردار نہیں تھا، یعنی پاکستان کو بنانے میں تمہارا کوئی کردار نہیں. ملک تمہاری وجہ سے ٹوٹا اور اس حکمران کو تسلیم نہیں کرتا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو آمنے سامنے لا کر تم نے کھڑا کر دیا اور تم نے ختم نبوت کو چھیڑا تو ہم میدان میں آ گیا. فضل الرحمان صاحب نے پاکستان میں مذہب کارڈ تو استعمال کیا اور لوگوں کے جذبات کو اب ابھار رہے ہیں اور اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں مذہب کو اور مذہب کی بنیاد پر اب آپ یہ جنگ لڑنے کے لیے اسلام آباد کا رخ کریں گے. بالکل کریں جی، یہ آپ کا بھی حق ہے اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، لیکن یہ حق آپ نے اس وقت کیوں استعمال نہیں کیا جب پاکستان کے اندر جمہوریت کو بیچا جا رہا تھا، گروی رکھا جا رہا تھا اور آپ جس قانون کی بات کر رہے ہیں جس کا آپ کو یقین دلایا گیا اور جس طرح آپ کسی کا علاقار بنے اور آپ نے اپنے فائدے کو دیکھا تو جو اپنے فائدے کو دیکھتا ہے قوم کے فائدے کو نہیں دیکھتا. ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا، یعنی آپ کو بدلے میں دھوکہ ملا اور آج آپ پاکستان کی عوام کے سامنے رو رہے ہیں اور آپ کے شاید نصیب کے اندر یہی لکھا تھا. فضل الرحمان صاحب نے نا ایک اور بھی بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ملک کو خراب کیا، یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے. جو شناختی کارڈ جنرل کی جیب میں ہے اسی طرح کا شناختی کارڈ ہمارے پاس ہے اور ہم نے تمہیں پگڑیاں پہنائی ہیں. ہمارے رنگ کے مولویوں کو اٹھا کر میڈیا پر لا رہے ہیں. علماء کو میڈیا میں لا کر لڑانے کی سازش نہ کرو. وزارت تعلیم سے منسلک ہونے کی بات ہوئی تھی، ماتحت ہونے کی بات نہیں ہوئی تھی. مدارس بل کو پارلیمنٹ میں کچھ قوتوں نے رکوا دیا. مدارس کے انتظامی ڈھانچے پر معاملہ طے ہو گئے. میٹرک تک تعلیم کی بات ہوئی. وزارت تعلیم سے منسلک ہونے کی بات ہوئی تھی، ماتحت ہونے کی بات نہیں کی گئی. اور پھر انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ الگ سے ایک ڈائریکٹریٹ بنا کر مداخلت کی کوشش کی. مدارس کو ماتحت کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. دینی مدارس کا بل سینٹ میں پیش ہوا جو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے منظور کیا اور اس کے بعد اسے قومی اسمبلی میں لایا گیا تو بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف، شہباز شریف سمیت سب کی موجودگی میں یہ بل منظور کر لیا گیا. لیکن جب صدر آصف زرداری کے پاس یہ بل گیا تو انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے. اب دینی مدارس کے حوالے سے میڈیا کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اینکرز کو غلط معلومات دی جا رہی ہیں. ہم 2 ہفتے کا وقت دیتے ہیں، سیدھا ہو جاؤ، عقل پر سمجھ نہیں آئی تو ڈنڈے پر تمہیں سمجھائیں گے. اب یہ وہ باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی تمام گزارشات جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھتی ہیں. اچھا جی، اس کے اندر جو باتیں وہ کر رہے تھے، سوال ابھی بھی وہی ہے کہ یہ بہت ہی سخت گفتگو کی گئی. اگر آپ عمران خان کی گفتگو کو اس سے کمپیئر کریں تو یہ زیادہ سخت ہے اور خان صاحب حق اور سچ کی اور جمہوریت کی اور پاکستان کی عوام کی مینڈیٹ پر کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، لیکن آپ مدارس کے بچوں کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور اسی لیے آپ اسے تڑیاں لگا رہے ہیں. اب اس پر ویورز آپ کمنٹ کیجئے گا کہ کیا فضل الرحمان مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوگی، کہیں پر کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف یہ سب باتیں کہی ہیں، یا پھر ان کو اس طرح جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا اور ساری حکومت ان کے گن گائے گی کہ مولانا صاحب قابل احترام ہیں، مولانا صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور مولانا صاحب سے ضرور ہم بات کریں گے، جو ماضی میں سٹیٹمنٹس مولانا صاحب کے حوالے سے یہ تمام لوگ دیتے رہے ہیں. اصل رکاوٹ کون ہے؟ حافظ حمداللہ صاحب کو آپ یہ سنیں تو وہ یہ بتاتے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک گفتگو ہے اور ایک بہت بڑا کلیم کیا گیا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کو آمنے سامنے لانے کے لیے میرا خیال ہے کہ جملہ ہی کافی ہے جو حافظ عبداللہ نے جس سے پردہ اٹھایا اور ایک ایسی بات کہہ دی ہے
جس کا جواب شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا، اور اگر آپ جواب نہیں دیتے تو حافظ حمداللہ سچے ہوں گے اور آپ جھوٹے ہوں گے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ واقعی سب کچھ کر رہی ہے۔ حافظ حمداللہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اپنے فون میں مولانا کو میسج دکھائے کہ مدارس بل کی راہ میں اصل رکاوٹ کون ہے۔ پارلیمان سے منظور شدہ بل پر دستخط نہ کرنا صدر کی بدنیتی ہے۔ صدر زرداری کس سے انتقام لے رہے ہیں؟ اپنی پارٹی سے، پارلیمنٹ سے، یا مسلم لیگ نون سے؟ اب یہ فیصلہ بھی آپ خود کریں اور اس کا ضرور جواب دیجیے گا کہ یہ پیپلز پارٹی رکاوٹ تھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جو کامران مرتضیٰ صاحب تھے اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ فضل الرحمان صاحب سے ایک اور شخصیت کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور اسے رپورٹ نہیں کیا گیا۔ فیصل واڈا تو پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے، دوسری طرف رانا ثناء اللہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ وہ ہاؤس آف شریف کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تو صرف ایک ہی شخصیت رہ جاتی ہے، یعنی ایک ہی ڈپارٹمنٹ، ایک ہی حصہ، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس تناظر میں ضرور بتائیے گا۔ ویورز، نیر بخاری صاحب نے اس کا جواب دیا اور وہ یہ کہتے ہیں، جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، کہ مدارس بل واپس کرنا صدر آصف علی زرداری کا فیصلہ تھا اور پیپلز پارٹی کا بطور جماعت فیصلہ نہیں تھا۔ بل واپسی کی وجوہات نہیں جانتا۔ پیپلز پارٹی کے نیر بخاری لائن نکلے اور مشترکہ اجلاس میں ہم اس بل کو ووٹ دیں گے تاکہ صدر کے دستخط کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ انہوں نے بات کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون یہ سب کروانا چاہتا ہے، کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ افسر ہے جس کو ایک الگ سے جو محکمہ بنا کر دے دیا گیا ہے جس کے اندر سارے مدارس ہوں گے، اور وہ ریٹائرڈ افسر کون ہے اس پر بھی ضرور لب کشائی کیجیے گا۔ آپ کے نزدیک وہ کس کی طرف اشارہ کریں؟ ویورز، وہ یہ کہتے ہیں حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ اب یہ حکومت اس حوالے سے جن کو آج جن کی درگت بنائی گئی، جنہیں فضل الرحمان نے کہیں گا نہیں چھوڑا، سینیٹر عفنان صاحب آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہماری حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، چونکہ ان کے پاس بھرپور اسٹریٹ پاور ہے۔ مدارس بل میں نون لیگ نہیں بلکہ صدر ہاؤس پیپلز پارٹی نے رکاوٹ ڈالی، کیونکہ زرداری صاحب صدر کے ساتھ پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں۔ اچھا، عفنان صاحب نے نا شاید ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے، یہ برطانیہ آئے، ان کا اچھے سے کسی جگہ سے ان کا آنکھوں کا علاج ہم کروائیں گے۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کو شاید 26 نومبر اور 24 نومبر کو نہیں دیکھا۔ یہ فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں نا تو معاملات خطرناک ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جہاد ہے، حکومت پر حملہ کرنا جہاد ہے، چونکہ انہوں نے کلمے سے غداری کی، تو کیا مدارس کے بچے یا مسلمان میدان میں نہیں آئے گا؟ بالکل میدان میں آئے گا۔ تو پھر آپ کس طرح روکیں گے؟ اس لیے سینیٹر عفنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کل کو اگر ہمیں ان بچوں کی ضرورت پڑی تو ہمارے پاس تو اسٹریٹ پاور نہیں ہے، تو ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کے جی بہت دنیا جو ہے فالوور ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر اب انہوں نے 17 تاریخ کا ایک الٹیمیٹم دیا۔ آج کی ڈیڈ لائن تھی، وفاق المدارس کے سامنے اسے رکھا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کی طرف کب مارچ کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے مارچ نہ کیا اور اس سے پہلے معاملہ طے پا گئے تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کی ہار ہوگی اور فضل الرحمان کی جیت ہوگی۔ اور صاحب کو یہ خبر دیں کہ ڈی چوک میں گولی لگنے سے شہید ہونے والے پشین کے احمد ولی کے بھائی اور والد کا دل دہلا دینے والا یہ انٹرویو ہے جو منیز جہانگیر نے یہ انٹرویو کیا، اور ان کے سوشل میڈیا پر یہ انٹرویو لگایا گیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اپنے بھائی کی لاش اسپتال سے ملی، ان کی موت ڈی چوک میں گولی لگنے سے ہوئی، اس کے بعد ہم پر 2 FIRs درج ہو چکی ہیں۔ پولیس نے میرے بیٹے کی دعا کے دوران مسجد پر ریڈ کی، بوٹوں سمیت مسجد میں داخل ہوئے اور ہمیں گالیاں دی اور کہا کہ تمہارا بیٹا تو مر چکا، اب ہم اس کی قبر پر جا کر پیشاب کریں گے۔ پولیس نے ہم پر بندوقیں تان کر ہمیں ہراساں کیا۔ ان میں SHO آصف اور SHO چودھری شامل تھے جن کا تعلق پشین سے ہے۔ یہ قبروں پر شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے بھی اسی قبر میں جانا ہے، لیکن شاید مرنا یاد نہیں ہے۔ جب میں نے کہا نا کہ آپ کو اس کے حضور پیش کیا جائے گا تو آپ نہیں بلکہ آپ کے اعمال بول رہے ہوں گے، تو کیا کریں گے یہ دونوں SHO؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے، اور کبھی بھی جواب نہیں ہوگا، نہ آج جواب ہے نہ کل جواب ہوگا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس لکڑی کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا، صرف ایک پانی کی بوتل تھی، اسے اوپر سے سر پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ربڑ کی گولی نہیں تھی بلکہ سنائپر کی گولی تھی۔ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس کے سب انسپکٹر خرم اسلم نے لے لی اور کہا کہ یہ تمام کاغذات ان کی تحویل میں رہیں گے، ہمیں ابھی تک رپورٹ فراہم نہیں کی گئی۔ تو سر یہ وہ سچ ہے جو پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں آتا۔ اب وہ رپورٹ ہی دکھا دیتے
اور اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اب عطا تارڑ صاحب کا ایک سین ہے جی جس میں یہ کھڑے ہیں اور ان کے آگے کنٹینرز ہیں اور دوسری طرف گولیاں چل رہی ہیں، اور بنانے والے نے ایک لو اینگل شاٹ بنایا جس میں جس طرح اپنے کوئی باغیچے میں ٹہل نہیں رہا ہوتا، اس طرح ٹہل رہے تھے، اور بعد میں پاکستان تحریک انصاف اور عوام پر تنقید کر رہے تھے کہ بھگوڑے، آج بھی کہتے ہیں دیکھو جی بھاگ گئے بھگوڑے، یہ بھاگے ہوئے ہیں۔ جب گولیاں چلاؤ گے تو بھائی گولیوں کے آگے کون کھڑا ہوگا؟ یہ احتجاج کرنے آئے تھے، ریاست سے لڑنے نہیں آئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے معصوموں کو، جوانوں کو تم نے گولی اور اپنی گندی سیاست کی نظر کر دیا۔ اگر تمہارے سامنے بچے ہوتے تو کیا تم بھی ایسا ہی کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ یہ سیاستدان جو ہے نا لوگوں کے بچوں سے کھیلتے ہیں، اور یہ انٹرویو سوشل میڈیا پر ویورز موجود ہے، آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ویورز یہ ایک انٹرویو ہے، ایسے کئی انٹرویوز ہیں اور کئی کہانیاں ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سنیں نا عمر ایوب صاحب کو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں، 200 سے زائد لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا نے جو سیل قائم کیا، اس پر مزید بھی ڈیٹا اور انفارمیشن آ رہی ہے۔ 13 دسمبر بروز جمعے کو پشاور میں ایک گرینڈ جرگہ اور دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد 15 دسمبر بروز اتوار پاکستان تحریک انصاف کے تمام دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر جو چیپٹرز ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں دعا کریں گے اور اس ریلیز نکالی جائیں گی۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے، اور یہ تحریک صرف پاکستان تک نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی ہوگی۔ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم یہ قدم اٹھائیں۔ اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی اس حوالے سے کیا کہا کہ شہید کی کل خانی کے دوران چھاپا مارا جاتا ہے اور شہید کے گھر والوں پر ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے، جو زخمی ہے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو زخموں کا نہیں بتا رہے کہ انہیں بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے احساسات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جذبات نہیں ہیں؟ یہ انہوں نے پیغام دیا، اور یہ ویورز اس وقت پاکستان کے اندر سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو جاتے جاتے، چونکہ پاکستان کو دیکھ کر آپ یقین کریں بعض دفعہ نا ہماری بھی بس ہو جاتی ہے۔ یہ کہانیاں کتنی سنائیں آپ کو، کتنے شہیدوں کے گھر والوں کے حال آپ کے سامنے رکھیں، اور جو تنقید کرتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ جو شام کے اندر ہوا ہے، ایک خاندان کی 50 سال کے بعد حکومت ختم ہو گئی، لوگوں نے جشن منایا، اور یہاں پر مریم نواز اپنی پوری کابینہ جو ان کے ساتھ پورا لشکر لے کر یہ چلی گئی ہیں چین۔ کیا کرنے گئی ہیں چین؟ سرکاری جہاز پر پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے جہاز چل رہا ہے، اور وہ تقریباً خبر یہ آ رہی ہے جی کہ 7 سے 8 دن چین میں رہیں گی۔ تو یہ ملک ان کے بچوں کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ نواز شریف پھر ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں پاکستان کی عوام کے پیسے پر جو ہیں وہ پوری دنیا میں سیریں کرتے پھریں۔ کبھی وہ سوئٹزرلینڈ چلی جاتی ہیں، کبھی وہ چین چلی جاتی ہیں، اور پھر جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم حکمران خاندان، تو ویورز وہ حکمران آپ کو بن کر دکھا رہی ہیں۔ اب یہ پاکستان کی عوام پر منحصر ہے کہ وہ ایسے کرداروں اور ایسے مروسی جو ڈھونگی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو سیاستدان بہروپیے ہیں، ان کا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ انور مقصود صاحب کی اب کہانی آپ کے سامنے ہے۔ ان کے کچھ کلپس اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، جس میں انہوں نے کھل کر تنقید کی، اور ان کا ایک انداز ہے، مذاق کے انداز میں وہ تنقید جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ خبر بھی آئی کہ شاید انور مقصود صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ انور مقصود نے گزشتہ دنوں پاکستان نیوی کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی، اس کے بعد خبریں یہ گردش کر رہی تھی کہ انہیں شاید اغوا کر لیا گیا، اور کل کراچی میں ہونے والی عالمی اردو کانفرنس میں وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا کوٹ ان کوٹ کہ کل رات سے دنیا بھر سے میرے رشتہ داروں کا فون آ رہا ہے کہ انور مقصود کو اٹھا لیا گیا۔ میں شہیدوں کے ساتھ مذاق کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے زندوں کے ساتھ مذاق کیا تھا لیکن اب وہ بھی نہیں کروں گا۔ اور یہ اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ یہ سب کچھ جی ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد ہمیشہ قائم رہے، اور پاکستان ہمیشہ قائم رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پاکستان کو مت بھولیے گا۔ اللہ نے کے بعد